अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर कोई आपके साथ बच्चे बैठे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अकेले देखिए शो। इट्स पॉसिबली माई हार्डेस्ट शो, और अल्लाह ना करे कि किसी को भी इस सिचुएशन से गुजरना पड़े, मगर दिस इज़ वन ऑफ दोज रियलिटीज़ जिसका सामना करेंगे तो बेहतरी आएगी। क्योंकि नाज़रीन, अगर औलाद आखिरी हिचकी माँ के सामने ले, खून में लथपथ तन बदन हो और पतराती आँखें किसी मुहिम सी उम्मीद या होप लिए बाप को देखती हों तो क्या गुजरती है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट फॉर अ सेकेंड। खुदा ये वक्त किसी पे ना लाए, कोई माँ इस अज़ाब से गुजरे और ना ही कोई बाप ऐसी बेबसी का शिकार हो। मगर ये सब हुआ, यही हुआ, और ये सब यही होता है। खुदा जाने कि ऐसी वीरान आँखों वाली माँ को देखने का हौसला किन में होता है। एटलीस्ट मुझ में तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, सदर साहब में है। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में है। वो इस्लामी जमहूरिया के जहाँ मरने वाले को ख़बर नहीं होती वो क्यों मार दिया गया, जहाँ जीने वाले यकीन से नहीं कह सकते कि वो ज़िंदा किसकी मेहरबानी से हैं। सदर साहब को ही जानना चाहिए भी था। गए भी अमल की माँ से मिलने, जो जश्न आज़ादी के सिलसिले में अपनी बच्चियों को 13 अगस्त की रात मिली नगमों के एक कॉन्सर्ट में लिए जा रही थी। अमल की छोटी बहन आनिया और इस मुख्तसर से ख़ानदान का सरबराह यानी कि अमल का बाप उमर और ये बदकिस्मत माँ, कराची की एक सड़क पर डाकुओं ने इस बदकिस्मत ख़ानदान को रोक कर लूट लिया। और अभी वो आगे नहीं बढ़े थे कि गोलियों की तरतराहट ने दिलों में खौफ बिठा दिया। एक गोली गाड़ी में पीछे बैठी अमल को लगी। ये गोली पुलिस की थी। बहरहाल ये भेद उन पर बाद में खुला। सड़क से नज़दीक तरीन हस्पताल तक और हस्पताल पहुंचकर भी अमल मौत से लड़ती रही। मगर हमारा पूरे का पूरा रियासती निज़ाम मौत से इसकी जंग में मुंह मोड़े खड़ा रहा। सड़क पर जब इसे गोली लगी तो इसे कोई एम्बुलेंस न मिल सकी। बाप उसी गाड़ी में उसे अस्पताल लेकर गया। ये सफ़र क़यामत का था। बाप चीख चीख कर रास्ता मांग रहा था, मगर हम तो वो बदकिस्मत कौम है कि सड़क को भी अपने बाप की जागीर समझते हैं। अस्पताल पहुँचे तो अमल अभी तक ज़िंदा थी, मगर अस्पताल में ज़िंदा लाशें ज़रूर थीं और बू छोड़ता हुआ निज़ाम भी ऑफ कोर्स। और इस बदबूदार निज़ाम में गुंधे बंदे कुछ इंसान कि जो खून में लथपथ अमल को देख सके, ना चीखती चलाती माँ को सुन सके, ना अमल की सहमी हुई बहन आनिया उन्हें नज़र आई, और ना ही एक बेबस बाप उन्हें दिखाई दिया। वही रवायती मशीनी अंदाज, ऑटोमेटेड कि इस अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं, दीगर सहूलियात नहीं कि कहीं और ले जाइए। कहाँ ले जाएं, कहाँ ले जाते इसे? इसका जवाब ना तब उनके पास था, ना अब किसी के पास है। क्यों ले जाएं? हम अपने मरते बच्चों को क्यों ले जाएं? इस सवाल का जवाब अस्पताल के क्लर्क के पास है, ना ही सदर पाकिस्तान के पास है। ना कोई एम्बुलेंस बदकिस्मत अमल को सड़क पर मिली, ना ही इस अस्पताल में। नाज़रीन, एम्बुलेंस बुलाओ, कोई मेरी बच्ची को देखो, वो मर रही है, कोई तो आए, खुदा के लिए कोई तो आए। ये आवाज़ें, ये कैफियत, किसी डॉक्टर को तो बुलाइए। माँ की इन्हीं चीखों में अमल गुजर गई। और हमारे सदर साहब चंद दिन पहले उनके पास गए भी। अमल के माँ बाप के पास बड़ा हौसला है सदर साहब का। सोचती हूँ कि किस मुँह से गए, क्या दिलासा दिया होगा। वही 70 साल पुराना झूठा दिलासा, झूठी तसल्ली। क्या सदर साहब, आप जानते हैं कि रियासत और शहरी ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता क्या होता है? ट्रस्ट का, एतमाद का। ये एतमाद कि मुसीबत की घड़ी में जब वो तन्हा होगा, बेबस होगा, तो रियासत उसके साथ खड़ी होगी। मगर यहाँ का क्या है? अमल बता रही है कि कुछ नहीं। उसकी माँ कह रही है कि ये सब झूठ है, फरेब है, शराब। रियासत तो माँ के जैसी होती है, कहा जाता है, बताया जाता है, मगर यहाँ रियासती कारिंदे, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, मेरे पास तो रियासत और रियासती इदारों और इसके कुल पुर्जों के लिए कहने को भी कुछ अच्छा नहीं है, डिस्क्राइब करने के लिए अप्रोप्रिएट वर्ड्स अभी नहीं हैं। अमल की माँ की सुनिए, उन्होंने खुद लिखा, बताया, रियासत का किरदार खुद समझ आ जाएगा आपको। कहती हैं, मुझसे कहा गया कि मैं अपनी बेटी अमल को गुस्ल दूँ। मेरी बेटी अब नहीं रही मेरे पास। इसको देखने और छूने का आखिरी मौका था। जो बच्ची मेरे सीने पर लिपटी थी, आज आखिरी बार मैंने उसे सीने में समोना चाहा।
ننھے بازو جو میری گردن میں حائل ہوتے تھے اب سرد اور بے جان تھے. میں دکھ کے عالم میں مطمئن ہوں کہ وہ اب اپنی ابدی زندگی جینے کے لیے خوبصورت دنیا میں چلی گئی ہے, اس دنیا سے دور کہ جہاں صفاق, بے بس, انسینسٹیو, بے رحم لوگ رہتے ہیں. آج انہی ماں باپ سے بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اتنے قریب سے دیکھ کے انہوں نے کیا پایا ہے. اور ایز دے کیپ سیئنگ اینڈ وی کیپ ہیئرنگ, بڑا حوصلہ اور جگرا چاہیے کہ عمل تو واپس نہیں آئے گی, مگر بہت سی ایسی بچیاں ہیں, بہت سی ایسی اور عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان کو بچایا جا سکتا ہے انشاءاللہ. بٹ ہاؤ ڈو وی میک دیٹ پاسبل, ایک ایسے نظام کے اندر جس کے اوپر کسی کو نہ کوئی ندامت ہے, نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے, نہ الحمدللہ 10 سال سے زائد سے رائج پیپلز پارٹی کی حکومت. اور آج کی بھی میں تازہ خبر دیکھ رہی تھی, ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر عذرا نے کہا کہ ہیلتھ کیئر کو اور بہتر بنانے جا رہے ہیں. 100 ارب کے بجٹس ہیں ادھر, کہاں یوز ہوتے ہیں, کہاں استعمال ہوتے ہیں, آج یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. عمر عادل اینڈ بینش عمر, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. ایز آئی سیڈ دس از پاسبلی ون آف مائی ہارڈسٹ انٹرویوز. اگر آپ اجازت دیں بینش, میں آپ سے آغاز کروں گی. اینڈ آئی وانٹ ٹو نو لٹل بٹ اباؤٹ عمل فرسٹ. 10 سال کی کیسی تھی, پرسنالٹی کیا تھی؟ عمل بہت کمپیشنیٹ بچی اور بہت آئیڈیلسٹک, اور بہت زیادہ اس کو پاکستان سے لگاؤ بھی بہت تھا. پیٹریوٹک تھی. اس دن پاکستان کے بیجز لگا کر نکلے تھے ہم لوگ, اور کہتی تھی جب میں پریزیڈنٹ بنوں گی تو میں یہ کروں گی, جب میں پریزیڈنٹ بنوں گی تو میں وہ کروں گی. شی واز اے ویری لائولی, پازیٹیو, ہیلپ فل, کمپیشنیٹ بچی ماشاء اللہ. اینڈ مجھے بینش ابھی عمر بتا رہی تھی کہ when she says compassionate, عمل کو بہت زیادہ سینسٹیوٹی تھی اس میں. اگر کوئی پین میں تھا, کوئی دکھ میں تھا, شی واز آلویز ریچنگ آؤٹ ٹو پیپل. یس, ایون اسکول میں بھی اور ویسے گھر میں بھی سب کے ساتھ اس کا الگ الگ ایک اٹیچمنٹ تھی, ڈفرینٹ ریلیشن شپ تھی, اور خیال رکھنا شروع سے اس کا بہت عادت تھی. ایون جیسے میں نے مینشن کیا, اسکول میں جو سارے لونرز ہوتے تھے بچے, ان سے دوستی کر کے, ان کو پش کر کے. دوست شی وازنٹ ویری آؤٹ اسپوکن ٹائپ نہیں تھی, لیکن ان کو بڑا پش کرتی تھی. نہیں دیز آر مائی فرینڈز, اور الگ الگ ان کی سب سے not really but shy, but then she used to push the ones جو اکیلے ہوتے تھے, ضرورت تھی, چاہے وہ اس کے کلاس فیلوز ہوں, چاہے وہ کوئی اور ایلیمنٹ ہو. ویری پیشنیٹ اباؤٹ پیٹس اینڈ she loves animals, بہت پسند ہے اس کو جانور. اور she wanted to be the president of Pakistan. She wanted to be the president of Sadr Pakistan. When I was president, yeah. What irony. اینڈ میں نے کیونکہ ابتدائی میں بھی صدر کا ذکر کیا, کیونکہ صدر علامت ہے اس پورے ریاست کی. سو دا پوائنٹ بینگ ناٹ ہو از سٹنگ آن دیٹ پوسٹ سو ٹو سے, مگر دیٹ پوسٹ اٹ سیلف. اینڈ شی واز ایمبیشیس. She was very ambitious. She was very into the elections. وہ پورے elections کے ٹائم پہ اس نے بہت فالو کیا. Yeah, she was a big supporter of عمران خان. بہت بڑا آئیڈلائز کرتی تھیں اور فالو کر رہی تھی ٹی وی کے اوپر کہ کتنی سیٹس ہوئی پی ٹی آئی کی, اینڈ when are they going to make him prime minister, and when are they going to make him prime minister. She was waiting for Imran Khan to become prime minister. very بہت انتظار تھا اس کو, very impatiently. So every day she'd ask. ان دنوں بنے بھی نہیں تھے, I think ان کو اوتھ لینا تھا, تو روز پوچھی تھی آج بھی نہیں بنایا انہوں نے, why aren't they making him prime minister. But unfortunately she passed away before he could take oath. What did she want to fix? A lot. She had a problem with all the kachra that we see around in Karachi. Being a child, اس کو یہ تھا کہ کیوں ایسے, باہر کے ملک تو ایسے نہیں ہیں, اور ہم کراچی اتنا گندا کیوں ہے, لوگ صفائی کیوں نہیں رکھتے ہیں,
اور پلانٹس کیوں ہم یہ والے لگاتے ہیں. وہ کارنوکوپیس والی جو پوری ایک ہوا تھا تو اس کو یہ بہت کنسرن تھا کہ صحیح والے درخت نہیں لگے ہوئے تو اچھے پلانٹ لگنے چاہیے, اور کارنوکوپیس کیوں لگا ہوا ہے یہاں پہ, stuff like that. And she wanted to plant, make Karachi more greener, like Islamabad کی طرح green ہونا چاہیے. We were up in the mountains for a couple of years for a project, so the kids were with us on and off. تو ان کو یہ تھا کہ ویسا کیوں نہیں ہو سکتا, what plants will suit Karachi so that we can make it like that. Also environment friendly چیزیں کرنی, ریسائیکل کرنا, وہ آج کل اسکولس میں بھی آپ کو پتہ ہے اتنا بتاتے ہیں. یوزلی جو آپ کا بڑا بچہ ہوتا ہے نا, اس سے ایک انفارمل ایک اور ہی قسم کی ریلیشن شپ ہوتی ہے. اینڈ I don't know if I'm wrong, I can speak in my case, you feel at par, you can talk to them. میں نے آپ کے آرٹیکل میں بھی پڑھا کہ آپ اس کو اپنا موبائل دیا پیچھے کے جو آپ پروجیکٹ کر رہی تھیں اس کے بارے میں پڑھے دیکھے. Was she a little friend to you? She was a big supporter. ہمارے کام کا بڑا ہمیں پش کرتی تھی, اور being a working mother, you know how it is کہ آپ ہمیشہ ایک گلٹ میں سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں کہ am I giving them enough time, am I not giving them enough time. It's a constant struggle. So I initially used to give up a lot of work because of both the kids were small, but now Amal was getting older, تو وہ آنیا کو بھی دیکھ لیتی تھی, اور وہ she used to communicate between all of us کہ everything's all right. So I had just done a project, اور اسی کے insistence پہ میں نے وہ project لیا تھا because she is a big fan of کوک اسٹوڈیو تھا بیسکلی. اچھا. تو وہ بہت بڑی فین تھی کوک اسٹوڈیو کی. تو جب میرے پاس یہ پروجیکٹ آیا تو یو کانٹ لیٹ دس ون گو, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. تو اتفاق سے اس آئی تھنک 11th کو ہی پہلی ایپیسوڈ ریلیز ہوئی, اینڈ آئی واز آن شوٹ, سو آئی کوڈنٹ شو اٹ ٹو ہر. تو اس دن گاڑی میں آئی واز شوئنگ ہر دیٹ ایپیسوڈ, اینڈ آئی واز لائک آپ نے دیکھا, وہ آ گیا, آئی ڈیڈ اٹ, آپ نے دیکھا؟ اینڈ شی لائک نو آئی ڈنٹ سی اٹ. سو آئی گیو ہر مائی فون اینڈ آئی سیڈ یہ دیکھو یہ آ گیا, یہ چیک اٹ آؤٹ. تو وہ دیکھ رہی تھی when all of this happened. So اس کا فیوریٹ گانا کیا تھا؟ بہت سارے تھے. she had a very different taste. وہ والے گانے جو ہم سنتے تھے وہ زیادہ پسند کرتی تھی. اور I don't know, there were a couple. کوک اسٹوڈیو کے کچھ نمبرز, کچھ پرانے انڈین گانے جو ہم شوق سے سنتے ہیں. پرانے انڈین گانے at age 10. Yeah. Because جو ہم Vital Signs was one of our favorites. Really? So Dil Dil Pakistan. Not the mainstream ones, but like offbeat. Naraz, Unka Khayal, Tum Dur The, and Zara Sa Etebar. وہ کون تھی, اس طرح کے گانے. ہم لوگ ڈیپ چائلڈ. She understood. ہاں, she understood. She used to وہ جب ہمنگ کرتی تھی تو ہم بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے ذرا وہ کہتے تھے کہ دیکھیں کہ کیسا گانا. وہ 1D اور وہ والے گانے اس کو اتنا اپریشیٹ نہیں کرتی تھی. وہ جو میوزک ہم لوگ سنتے تھے وہ زیادہ she used to pick on that maybe because we used to listen to it, so she used to also enjoy it. Wow. And so I mean some of old Hemant Kumar and Lata's numbers also ان کو بڑے پسند تھے. So عمر بیٹیوں کا خاص رشتہ ہوتا ہے باپ کے ساتھ. The daddy's little girl, princess. And I know, and again I keep saying it, جو ماں باپ ہوں گے آج جو دیکھ رہے ہیں, they'll understand, they'll relate. بیٹیاں ہی گھر کی برکت, رحمت ہیں, رونق ہیں گھر کی. بلکہ ایسے did she have a special bond with you or was she closer to her? I think she had a special bond with both of us because میرا اس کے ساتھ انٹریکشن بہت ون آن ون بیسس پہ ہوتی تھی. I used to drop her and pick and drop میں کرتا تھا اسکول کا زیادہ تر because my office was near and it was just تو ایک صبح ہمارا ایک ہوتا تھا, ایک صبح کی the best bonding time with children. Exactly. تو also I think we weren't the typical وہ جو family جس کے اندر ماں گھر میں ہوتی ہے, باپ کام پہ جاتا ہے, وہ ویسی والی ریلیشن شپ نہیں تھی. ہم لوگ یوزلی دونوں ہی کام کرتے تھے, ٹیگ ٹیم کرتے تھے. کبھی میں دیکھ رہی ہوتی تھی, کبھی عمر دیکھ رہا ہوتا تھا. تو ہمارا سب انڈیویجول ایک الگ الگ ریلیشن شپ تھا بچوں کے ساتھ. ڈسپلینیرین کون ہے؟ Me more than him. Then I know she did. I'm sorry, I have to say she must have been his favorite. I'm sure. Because the mother is always the bad one, the bad cop, and the good cop is always no, but the dad. She's a very smart, intelligent, and she's very different. And actually, because when you both used to work together, آپ کو پتہ ہے production filmmaking is a very hectic, time consuming. بالکل. So we had no choice but to take them along because for research اور script کے لیے, research کے لیے, shoots کے لیے. تو they have seen us working, so they used to understand. اگر ہم 4 بجے نکل گئے دونوں شوٹ کے لیے صبح, and they're in a hotel room, so they knew
we would come back in the lunch time میں چیک کرنے تو they would be drawing something. Was she a motherly figure to Anya? Yeah, since 2016 کافی حد تک کہ اور اگر کوئی ایشو ہوتا بھی تھا جب اس کے سے نکل جاتا تھا تو ایک آڈیو میسیج آ جاتا تھا ہمارے پاس کہیں پہ وائس نوٹ آ جاتا تھا کہ this is happening, so please either call or just tell dadi or to tell nani to intervene or something like that. I think we would never leave them alone by themselves. Obviously there were always grandparents in the picture. Koi na koi hota hi hai. But far maturer than her years, I think. Far beyond her years. Very much so. She's a very, I think میں اور عمر اکثر یہی بات کرتے تھے کہ we felt that she wasn't made for this world. She was just too pure. Too pure. And she was, little things used to hurt her کہ ٹریفک میں گاڑیاں لائن میں کیوں نہیں لگی ہوئی ہیں سگنل پہ. اگر میں تھوڑا سا کچھ نکالوں کہ اب نو بٹ یو کٹنگ یور لائن, ڈونٹ ڈو دیٹ. کہیں پہ سگنل ریڈ ہوتے ہوتے گرین ہو رہا ہو یا اس میں چینج تو پلیز اسٹاپ. تو بڑا اصول اس کے بڑے تھے. مے بی دس از ون ریزن دیٹ وین دس ہیپنڈ سو وی تھاٹ کہ دیکھیں وہ تو جب آئی تھی تو اپنے ساتھ 10 سال لے کے آئی تھی. اینڈ اٹس آر بلیو اینڈ وی تھنک یہی تو ہے چیز جس سے حوصلہ ملتا ہے. ہاؤ ایلس ڈو یو موو آن, اینڈ دین ایگزیکٹلی بٹ دین وی تھاٹ کہ اگر وہ لائی تھی اس کا جانے میں بھی ایک ریزن ہمیں دے کے گئی ہے. شی کوڈ ہیو گون higher cause for a struggle, because for us it's like کہ 10 سال کا بچہ 60% of time اسکول میں ہوتا ہے, 40% گھر میں ہوتا ہے. either of the situations would have been I mean likely بہت ہمارے لیے برا ہوتا اگر وہ کہ اسکول میں ایسا ہو جاتا یا گھر میں ایسا ہو جاتا, because that environment would have. so وہ گھر سے باہر ایک ایسی جگہ پہ گئی کہ ایک unlikely سی سچویشن تھی. مے بی دیٹ گیو us کہ there were many loopholes, بہت ساری چیزیں نکل کے آئیں اس کے بعد سامنے. تو شاید ہم اسی وجہ سے اس بچی کی جس طرح کی وہ اصول پسند لڑکی تھی, بچی تھی, اسی کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ maybe she would have wanted us to get things right. For the children, for the people. And اس سے پہلے میں اس نظام پہ آؤں جو وہ as you say بے نقاب کر کے چلی گئی ہے اور آپ کو ایک کاز دے گئی ہے to struggle for it. As a mother, آنیا چھوٹی بہن ایز اے مدرلی فگر, ہمیشہ بڑے والے سبلنگ کو یو لک اپ ٹو دیم, یو ایڈمائر دیم, یو آئیڈیلائز دیم. اور وہ بھی اگر عمر جیسی اتنی بیدار بڑی بہن ہو, اتنی انٹیلیجنٹ ہو, اینڈ ہاؤ از شی ڈیلنگ ود دس؟ آنیا الحمد للہ آئی مین آنیا 6 سال کی ہے. 6 سال کی ہے, بٹ آئی تھنک وی بوتھ سین ہر. I think she's a very strong child. She's dealing with it in a very, very, very strong and focused way. I know she doesn't want to see us sad or depressed. وہ نہیں چاہتی کہ وہ ماں باپ کو اپنے سیڈ دیکھیں, تو وہ اکثر آ کے آنکھیں چیک کرتی ہے میری کہ آپ رو تو نہیں رہی. اس کو زیادہ بات نہیں کرنی اس بارے میں, یو نو, کوشش کرتی ہے اوائڈ کر لے سبجیکٹ. شروع میں تو عمل کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہی تھی, لیکن اب اس کو یاد بھی کرتی ہے, اس کو اس کے بارے میں بات بھی کرتی ہے. ہاں, لیکن مشکل obviously for her to understand, for a 6-year-old to comprehend and to understand and to deal with, it's very difficult. ہم بڑے بڑے اڈلٹ ہو کے فیتھ ہونے کے باوجود, اپنی ریلیجن اور بلیوز اپنے طرف ہونے کے باوجود ہمیں مشکل ہو رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو یو نو کنسول کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, سمجھانا پڑ رہا ہوتا ہے. ایک بچے کے لیے یہ سب اتنی جلدی اپنی ایج میں دیکھ لینا اور اس ٹرامے میں سے گزرنا, کیونکہ اس نے سب کچھ دیکھا. I know, تو وہ بس بیک سیٹ سے لے کے ہسپتال تک, the chaos, the panic, the heartache. I just hope it doesn't dull her shine. Inshallah, what a beautiful dua. I hope not, and I really hope not. I hope it makes her stronger. اور وہ جو بہن کا خواب تھا, بہن کا ambition تھا, I hope she becomes something big in Pakistan and fixes the system, inshallah, and to the system now. Inshallah. What was more shocking to you? سو موٹو نوٹس سے پہلے کیا رکاوٹیں آپ نے دیکھی ہیں؟ ہاں, رکاوٹیں تو نہیں, جو چیزیں جو نظر آئی ہیں, I mean ایک کے بعد ایک, it kept on failing. I mean one after the other, from the crime scene where the mugging happened. اتنا زیادہ بزی ایریا کراچی کا, اور ہر
دوسرا ڈسٹینس پہ پولیس اسٹیشن ہے یا 100 میٹرز بھی نہیں ہوگا 100 میٹرز آئی مین رائٹ آؤٹ سائڈ دا پولیس اسٹیشن. سب نے اس کی بیک سائڈ بیک وال ادھر سے اتنا یقین تھا نان امپلیمنٹیبلٹی آف لا پہ یا دا فیکٹ کہ کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکتا کہ 100 میٹر پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں جی وہ بیسکلی اس جگہ میں وہ ہاٹ اسپاٹ ہے کرائم کا, خیابان اتحاد اور کورنگی روڈ کا سگنل, اینڈ کوئی ایسا میرا جاننے والا نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی وہاں پہ کوئی انسیڈنٹ چھوٹا موٹا مگنگ کا یا کڈنیپنگ کا گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں ساتھ میں وہ نہ ہوا ہو. اور اوور لاسٹ 3-4 ایئرس 5 ایئرس سگنل کا ڈیوریشن بھی اتنی ہے, لمبی ہوتی ہے اور وہاں پہ 3 وے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے. بٹ ابھی بھی حال وہاں پہ یہی ہے کہ نہ وہاں پہ CCTV فوٹیج اس طرح کی اویلیبل تھی, نہ وہاں پہ لائٹس کیمراز مطلب یس جو ایک اتنا ہاٹ اسپاٹ ہے وہاں پہ ایک کیمرہ کی فوٹیج آئی ہے, باقی کی اویلیبل نہیں تھی. جو ہمیں پتہ چلا کہ اس میں جی کیمرے میں ایشو تھا, اس پہ لائٹ بہت زیادہ پڑ رہی تھی یا کچھ یا کوئی رکاوٹ تھی, جو ایک سائڈ سے صرف فوٹیج آئی ہے جو پبلکلی آپ کو نیوز پہ ہر جگہ نظر آ رہی ہے. اندھیرا رہتا ہے اس وقت اس جگہ پہ, جو وہاں پہ دن میں بھی وارداتیں ہو رہی ہوتی ہیں بیکاز اٹس سچ اے کامن ایریا, بٹ رات میں کافی ڈارک رہتا ہے. اگر وہ جگہ برائٹ بھی ہو تھوڑی تو اٹس لٹل بٹ آف ریٹرنس ہوتی ہے کہ بھائی برائٹ جگہ ہوتی ہے تو ذرا آسان ہوتا ہے دیکھنا. سو پہلے تو وہ اینڈ پاسبلی بلائنڈ اسپاٹس یا آئی مین کیونکہ وہاں پر تو جو بھی اس کے بعد پھر وین اٹ ہیپن جو ہم نے سیکھا ہے کہ بھائی رزسٹ نہیں کرنا, خاموشی سے دے دینا, وہ ہم نے کر دیا. یو جسٹ ٹرائنگ ٹو کور دیٹ اپ. ہم بچوں کو ذرا کام ڈاؤن کر رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا. 3 سیکنڈ بعد ہی فائر ہوتا ہے. اینڈ واٹ از دا ورسٹ 3 سیکنڈ بعد 3-4 سیکنڈ آفٹر بینگ مگڈ. ہاں 3-4 سیکنڈ, کیونکہ وہ تو مگنگ کر کے چلا گیا تھا. تو آئی تھنک 4 یا 5 سیکنڈ ہوں گے یا 7 سیکنڈ, مطلب اٹ واز اے گڈ, کیونکہ ٹائم لگا تھا. اس کے بعد وہ کافی مطلب پیچھے چلا گیا تھا. وی آر جسٹ اسٹینڈنگ دیر اینڈ ویٹنگ فار دا سگنل. تو جیسی ہماری گاڑی چلنا شروع ہوئی ہے اس وقت فائر ہوا ہے پیچھے. سو جب فائر ہوا ہے تو اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلتا واٹ از دا ورسٹ دیٹ یو کین ایکسپیکٹ کہ ہاں جی شیشے پہ نشان آیا تو کچھ بھی اوپر سے کسی گولی آ کے لگی ہو یا آواز خالی آئی ہو. بٹ اگین سیکنڈ یہ تھا کہ اس طرح کا ویپن یوز ہوا ہے AK-47. یس فار اے اسٹریٹ فائر, obviously not questioning the weapon, but I'm asking کہ ٹریننگ کیا تھی. Why not questioning the weapon? ایک کرائم سین کے لیے, اسٹریٹ کرائمز کے لیے such heavy weapons. دیکھیں وہ دماغ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ ویپن کیا ضروری ہے استعمال کرنا, لیکن یہ بھی دماغ میں بات آتی ہے کہ اگر ویپن تھا بھی تو کیا وہ پولیس والا ٹرینڈ تھا, کیا ٹریننگ کا دیکھیں کیا اس کے پاس یہ مطلب was he trained and were there consequences that if I misfire کیا ہے بائی پروڈکٹ کیا ہے اس کا. Yes, that is the major اگر پولیس اس کو اتنا کیجولی لے لے اور اس کو بولے جی کولیٹرل ڈیمیج, اور ابھی اس دن ڈسکشن میں آیا تو کہہ رہے تھے کہ بہت کم ہمارے یہاں کولیٹرل ڈیمیج ہوتی ہے. تو میں نے بولا اس لیے کیونکہ بہت لوگ رپورٹ بھی نہیں کرتے. ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم نے رپورٹ کیا, ہم نے اس پہ بات کری, ہم اس کو ڈائی ڈاؤن نہیں کرنے دیں گے. لیکن بہت سارے لوگ چلتے پھرتے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ جی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی ہم جا کے اپنی رائٹ بھی مانگ سکتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں کسی پولیس کی گولی لگی ہے, فلانے کی گولی لگی ہے, وٹ ایور. A lot of these things go unreported. A lot of these cases go unreported. So sadly ہمیں جو بیسک چیز فیل ہوئی وہ یہ تھی کہ we had to think about whether we should be pushing this, whether we should follow up with the police or not, whether we are going to get into more trouble. Because obviously ہم بہت ساری چیزیں کھول رہے ہیں اور ہم چیزوں کو درست کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جس کے اندر کافی سارے فلاز نکلیں گے, ظاہر سی بات ہے. تو ہمیں یہ سوچنا پڑا کہ میں ایک وقفہ لوں گی اور آئی ایم گلیڈ یو میڈ ڈیسیژن, کیونکہ کسی کی اولاد کو لیٹرل ڈیمیج نہیں ہے, کسی کی بھی نہیں, اور نہ ہی یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کو بتائیں گے 2-2.5 کروڑ عوام کے لیے کراچی میں الحمدللہ 250 سے 200 وینٹیلیٹرز ہیں, جس کے لیے 2000 سے زائد وینٹیلیٹرز ہونے چاہیے, جو شہر کے لیے ایٹ بیسٹ 200 وینٹیلیٹرز ہیں. 96 بلین کا بجٹ ہوتا ہے, بتایا گیا 40% انکریز کر دیا گیا ہے, مگر کوئی ایسا پائی کا پبلک ہاسپٹل نہیں ہے کراچی کے اندر جس کے اوپر یہ وثوق سے کہا جا سکے کہ ادھر فرسٹ ایڈ سے لے کے بیسٹ میڈیکل کیئر, ایمرجنسی, سرجری سب مہیا کی جائے گی. ایک وقفے کے بعد
واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ہمارے ساتھ رضا جعفری موجود ہیں, ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں, ہیلتھ کی بیٹ کور کرتے ہیں ڈان میں. جعفری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جعفری صاحب بتائیے گا کہ ہسپتالوں کا ابھی کیا سٹینڈرڈ ہے اور ہیلتھ اور میڈیکل کیئر کے حوالے سے سندھ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ یہ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو یہ سندھ میں ان کی مسلسل تیسری حکومت ہے, اور اس دوران اگر بات کی جائے تو حکومت سندھ کی جانب سے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندہ حکومت کی جانب سے صحت کے شعبے میں انقلابی دعووں کی باتیں کی گئیں, بلند و بانگ جو ہے دعوے کیے گئے. تاہم اگر صحت کے شعبے کا جائزہ لیا جائے, اس کی کارکردگی دیکھی جائے تو ہمیں بڑی مایوس کن صورتحال نظر آتی ہے. صورتحال جو ہے ان کے بلند و بانگ دعووں کے جو ہے برعکس ہے. سندھ پر جو ہے مسلسل تیسری بار حکومت کرنے کے باوجود یہ اسپتالوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے بجائے حکومت سندھ نے جو ہے اسپتالوں سے اپنی ذمہ داری سے جان چھڑانے کی کوشش کی, اور سندھ بھر کے جو اسپتال ہیں ان کے تقریباً اسپتالوں کے تقریباً 70 سے 80% جو شعبے ہیں وہ من پسند این جی اوز کے حوالے کر دیے ہیں, نہ کہ انہیں بہتر بناتے, بلکہ جو بجٹ انہیں پہلے دیا جاتا تھا, جو جب یہ محکمہ صحت سندھ کے زیر انتظام تھے, اس کے بعد جب انہیں دوسرے نجی شعبے کے حوالے کیا گیا تو ان کے بجٹ میں بھی جو خاطر خواہ جو ہے اضافہ کیا گیا ہے. جس کی واضح مثال جو ہے نارتھ کراچی میں واقع چلڈرن ہسپتال کی ہے, جو کہ کے پی کے کی ایک این جی او کے سے سپرد کیا گیا, جس کے بعد جو ہے جب یہ محکمہ صحت سندھ میں اسپتال تھا, ان کے زیر انتظام تھا, تو اس کا بجٹ 10 کروڑ تھا. جب اسے این جی او کے حوالے کیا گیا تو اس کا بجٹ جو ہے تقریباً 44 کروڑ ہو گیا ہے. اسی طرح اگر ٹھٹا سے کشمور جائیں یا پورے سندھ چلے آئیں تو سندھ بھر میں جو ہے جتنے بنیادی صحت کے مراکز ہیں یا اسپتال ہیں, تعلقہ اسپتال ہیں, وہ تقریباً جو ہے این جی اوز کے حوالے کیے جا رہے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پہ جو ہے وہ این جی اوز کو حوالے کیے جا رہے ہیں, جس کے باوجود. اچھا رضا مجھے ایک بات بتائیے, یہ الحمدللہ پورے کراچی میں 150 سے 200 وینٹیلیٹر, پورے کراچی کے اندر 480 آئی سی یو کے بیڈز, اور بتایا جاتا ہے کہ 20-25% ہسپتال جو کراچی میں پراپر آئی سی یوز ہے, 50% مانیٹرنگ فیسلٹیز ہیں. یہ اتنی ڈسکریپنسی کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ پھر بتایا گیا کہ 40% ہیلتھ کیئر کے اندر انکریز کر دیا ہے. ڈاکٹر عذرا زرداری صاحب کی بہن جو ہیلتھ منسٹر ہیں, ان کی آج بھی خبر چھپی ہے کہ میڈیکل کے اندر بہتری لے کر آئیں گے میڈیکل کیئر کے اندر. مگر پھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 8 مہینے کے اندر فائنانشیل ایئر کے اندر آدھے سے زیادہ بجٹ استعمال نہیں ہو سکا. یہ ان کو کیوں نہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جاتا؟ یہ باتیں کیوں نہیں اٹھائی جاتی اسمبلی کے اندر؟ یہ کیوں نہیں ان کو جواب دہ کیا جاتا؟ یہ جواب دے کا کام تو اپوزیشن کا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. ہم اگر ان کی بات کی جائے, جو یہ دعوے کر رہے ہیں حکومت سندھ کی جانب سے, جو صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات کے دعوے ہیں, اس حد تک تو صحیح ہے کہ کچھ اسپتالوں کی عمارتیں جو ہیں عالیشان بنا دی گئی ہیں, ان کی تزئین و آرائش بہت اچھی طرح سے کی گئی ہے, اور اچھی مشینری بھی منگوائی گئی ہے. تاہم اگر صحت کے سہولیات کی بات کی جائے تو سہولیات کم ہیں. آپ 200 سے زائد وینٹیلیٹر کی بات کر رہی ہیں, جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی میں. بہت بہت شکریہ رضا جعفری ہمارے ساتھ ہے. I think we lost him. How do we reconcile with this? اور آپ کا پلان کیا ہے؟ آپ کھڑے تو ہوئے ہیں, بٹ 10 نہیں 3 دفعہ ٹرمز پوری کر چکے ہیں اپنے, لگاتار اپنا جیتے جا رہے ہیں. بٹ I mean look at the stats here. ڈاکٹر عذرا کوئی ان کا مین پیپلز پارٹی کا مین آفیشیل بسائڈز چیف منسٹر ہو جسٹ ڈراپڈ ان, کوئی آیا ہے, کسی نے فالو اپ کیا ہے؟ جی مرتضیٰ وہاب ہمارے یہاں آئے تھے, ہاں, اور ان کے کچھ آئیڈیاز بھی تھے, کچھ ریفارمز کی باتیں بھی کر رہے تھے. ان سے ہماری بات ہو بھی رہی ہے اس کے اوپر, بٹ پتہ نہیں آگے کہاں تک جائے گی یہ بات, کتنی ہم پش کر سکیں گے, کتنا ہمیں اکوموڈیٹ کریں گے. پرائیویٹ ہسپتالوں کے اوپر اور ادھر کس کی ذمہ داری تھی, چیف جسٹس صاحب اس کے لیے بھی تحقیقاتی کمیٹی بنا چکے ہیں. بٹ مجھے بتائیے یہ کام کیا سرکار کا نہیں ہے کہ پبلک ہاسپٹلز ہوں, وینٹیلیٹرز ہوں, آئی سی یو ہو, فرسٹ ایڈ اور میڈیکل کیئر ایک انجرڈ پرسن کو امیڈیٹلی پرووائڈ کیے؟ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے جی, اسٹیٹ کی ہی ریسپانسبلٹی ہے. اینڈ از دیٹ یور مشن ناؤ؟ I don't know what our mission is right now. I feel we just need مطلب I don't know کہ ہمارا ابھی جس کی بھی رسپانسبلٹی ہے, جو ادارے ابھی موجود ہیں, obviously جو پولیس ہے وہ ایک رننگ ایک وہ ہے, تو جو جہاں پہ پرابلمس ہیں ان کو وہ پوائنٹ آؤٹ کریں, جہاں سسٹم نے فیل کیا اسے کریں, لیکن صرف پوائنٹ آؤٹ اور ریٹن آرڈرز سے کچھ نہیں ہوگا. امپلیمنٹیشن کا وقت ہے, اور امپلیمنٹیشن آئی تھنک
اگر اکاؤنٹیبلٹی ابھی نہیں ہوگی تو کبھی بھی یہ چیز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. صحت کے 170 منصوبے ابھی بھی ادھورے پڑے ہیں. بٹ سندھ انجرڈ پرسنز میڈیکل ایکٹ 2014 یہ تو کہتا ہے کہ ہر ہسپتال کے اوپر آبلیگیٹری ہے, وہ کمپیلڈ ہے کہ جو بھی اس کے پاس آئے فرسٹ کیئر اس کو مہیا کی جائے ان آل. سو آئی نو وی لوکنگ ایٹ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیئر, بٹ ایون ادروائز یہ قانون موجود ہے. بالکل. ہو از آنسربل؟ آپ کو اس کا جواب ملا ہے؟ ہمارا بھی یہی سوال ہے. ہمارا یہی سوال ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کوئی آواز اٹھاتا نہیں ہے. ایک تو ہم ایک جیسے آپ نے مینشن کیا ایک روبوٹک سی لائف ہو گئی ہے ہمارے ملک کی, کوئی نہ آواز اٹھاتا ہے, کوئی اگر چلا جاتا ہے تو اس کے لیے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور آگے موو کر جاتے ہیں. آپ کی عمل کو اسٹیبلائز کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. مطلب سوائے ایک ایمبو بیگ لگ رہا ہے یعنی کہ وہ ہینڈ پمپ وینٹیلیٹر, there was no other stabilization, extra blood given to her, یا جو پروٹوکال ہوتی ہے جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں آپ کو اس کیس کے اندر, nothing. سو اسٹیبلائزیشن تو کی نہیں, لیٹ الون کوآرڈینیٹ کیا جائے دوسرے ہسپتال سے, وہ بھی ذمہ داری ریسیپینٹ ہسپتال کی ہوتی ہے, نہ ایمبولینس کہا گیا از خود کرو. ہم پر چھوڑ دیا گیا کہ ہم اس وقت بچی اتنی کرٹیکلی انجرڈ ہے, ایک بچی ریسیپشن پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ماں اور باپ جو ہیں وہ امن فون کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں ایمبولینس لا دیں, اور ہم ان کو ایکسپلین کریں کہ کیا ہو رہا ہے. باپ کھڑا ہوا ان سے بات کر رہا ہے کہ جی آپ گاڑی میں آپ لے جائیں, تو کہہ رہے ہیں مجھے دے رہے ہیں اپنا آئیڈیا دے رہے ہیں کہ آپ سے گاڑی میں لے جائیں. تو میں نے کہا گاڑی میں لے کے جانے کے لیے میں کس طرح سے بٹھا کے لے کے جاؤں گا, کون پکڑے گا, پمپ کون چلائے گا, پمپ کون چلائے گا, اور میں چھوٹی بیٹی کو بھی بٹھا لوں اس میں یا میں اس کو یہاں چھوڑ کے جاؤں, آپ مجھے بتا دیں اس وقت. تو دے ور لائک کہ پتہ نہیں آپ دیکھ لیں. تو میں نے کہا اچھا چلے صحیح ہے, آپ بھی کوئی چلے گا ساتھ کریں, ہم تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے اور نہ آپ کو ایمبیو دیں گے. تو بیسکلی جو بھی وہ پروٹوکال دے رہے تھے وچ دے آر سیئنگ, اینڈ پرسنلی مجھے بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے سب کچھ کیا. تو بھائی اگر سب کچھ کیا تھا تو پھر وہ دیکھ کیوں نہیں رہے تھے. نیشنل میڈیکل سینٹر NMC نے آپ کو کوئی میڈیکل رپورٹ دیا ابھی تک؟ نہیں جی, صرف ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیا. یو ڈونٹ ہیو اے رپورٹ؟ نو. 1.5 ماہ ہو گیا, یو ڈونٹ نو کہ پہلی چیز کیا کی, دوسری کی کیا, تیسری کیا کی. ہم نے ان سے مطالبہ کیا, ہم نے کال کر کے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہم ملنا چاہ رہے ہیں. اٹ واز us and a couple of other concerned parents and friends, family. تو ہم نے کہا ہم 5-6 لوگ آ کے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. یہ اس ڈان میں آرٹیکل چھپنے سے پہلے کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو صرف پیرنٹ سے بات کریں گے اور ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. تو میں نے ان سے اور جس فریم آف مائنڈ میں ہم تھے, وی ہیڈ لاسٹ آور 10-year-old daughter and this was a couple of weeks, 2 ہفتے یا 3 ہفتے عمل کے ڈیتھ کے بعد کی بات ہے. تو ہم اس فریم آف مائنڈ میں نہیں تھے کہ میں اور عمر وہاں اٹھ کے چلے جاتے اور ان سے بات کر لیتے. پھر ہم نے ان کو پوچھنا چھوڑ دیا and then we just wrote this article. After which they called and they were like, آپ نے یہ کیسے لکھ دیا, آپ نے کیسے یہ آپ نے یہ کیا کر دیا. اینڈ دین بیسکلی یہ کہ جی ہم نے اپنی طرف سے تو سب کچھ کیا, ہم نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, بٹ یو ڈونٹ ہیو اے میڈیکل رپورٹ. اور آپ پہلی دفعہ ملے ان سے آج سپریم کورٹ کے اندر؟ جی ان کی ایڈمنسٹریشن سے, ان کے ایڈمن سے جی پہلی دفعہ. اور ٹائم آف ڈیتھ کیا لکھا ہے؟ ٹائم آف ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ 10:10 لکھا ہوا ہے, 10:10 رات کے. جبکہ 10:18 پہ میں نے پہلا فون کیا تھا گھر پہ اپنی بہن کو بتانے NMC سے. And she was alive then? She was alive then. جو ہم کہتے ہیں بجٹ کے اندر یا اکانومی کے اندر نمبر فجنگ ہوتی ہے, دس از فیکٹ فجنگ اوور ہیئر ناؤ. ایبسلیوٹلی. جو ان کو سوٹ کرتا ہے. ہاں I mean مے بی یہ اپنا کیس بھی تو پریزنٹ کرنا ہے نا. ہم کہہ نہیں سکتے. دیکھیں بے حسی کی حد ہوتی ہے. میں کیا ان کو جا کے جواب نہیں دینا, مطلب کیا کس طرح سے وہ کر سکتے ہیں یہ. دے آر کالنگ می اینڈ سیئنگ کہ جی ہم نے اپنی طرف سے سب کچھ کیا, یہ کیا, یہ کیا. تو میں نے کہا کہ سب کچھ کیا تو پھر اسی پروٹوکال میں آپ کو شفٹ بھی کرنا چاہیے تھا اگر وہ اتنی کرٹیکل تھی. بائی لا. تو دیور لائک کہ اگر ہم شفٹ کریں گے, پہلے ہمارے پاس ایمبولینس نہیں ہوتی. تو میں نے کہا پھر ایمبولینس ارینج کرنے میں ہیلپ کرتے. اگر میں شفٹ کر رہا تھا واپس کیوں چیزیں لے رہے تھے, کہتے ہیں اگر ہم واپس لے لیں گے, واپس نہیں لیں گے اور اپنا اسٹاف آپ کے ساتھ بھیج دیں گے تو ہمارے پیچھے ایمرجنسی کا کیا ہوگا. سو دا فیکٹ ریمینس کہ ہم نے سب سے بڑا لوپ ہول ایک پولیسنگ فیلئر کے بعد, ٹریننگ فیلئر کے بعد
ہم نے ادھر یہ ہیلتھ کیئر میں دیکھا ہے کہ ایک سنگل پلیٹ فارم نہیں ہے جدھر آپ کی ایمرجنسی ایمبولینسز انٹیگریٹڈ ہیں ود یور ہیلتھ کیئر. یعنی کہ ادھر سے جو پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ایمرجنسی میں پہنچے ایمبولینس, دے کوآرڈینیٹ, دے سے وی گیٹنگ اے پیشنٹ, یہ چیزیں ضرورت ہے. اٹس ناٹ انٹیگریٹڈ, اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. پاکستان سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پنجاب میں 1122 کا یہی سروس آفر ہوتی ہے جو اسٹیٹ نے. کراچی کی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, کچھ نہیں ہے. کراچی کی کوئی ایمرجنسی نمبر نہیں ہے جہاں آپ کال کریں اور آپ کو ایک انٹیگریٹڈ پلیٹ فارم مل جائے. کراچی کے لوگ لاوارث ہیں ابھی پھر. بالکل, میں وہ یہی کہتی ہوں کہ جی مجھے لگتا ہے کہ کراچی ایک آرفن سٹی ہے, اور کراچی کے جو لوگ اتنے جو پاپولیشن ہے ساری ہم لاوارث ہی ہیں, کیونکہ کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی ہمارے لیے بہتری کے لیے سوچنے والا نہیں ہے, کوئی ہمارے لیے ایک ایمرجنسی سسٹم نہیں ڈیوائز کر سکتے. اسٹریٹ لائٹس دور کی بات, باقی چیزیں دور کی بات, ہمارے یہاں پانی نہیں آتا, بجلی نہیں آتی, گیس نہیں آتی. اس کے لیے ہم نے سب نے الگ الگ اپنے سیٹ اپ لگائے ہوئے کہ اچھا جنریٹر رکھ لو گھر میں, اچھا چلو ٹینکر بلا لو, اچھا چلو سلنڈر لے آؤ, سب چیزیں ہو جائیں گی. اب پرائیویٹ ایمبولینسز بھی رکھ لیں, جیسے امن ہے 7 سے 8 ایمبولینسز ہے, 2.5 کروڑ. It's a private 60 ہیں. Okay, for a 2.5 کروڑ عوام, it's a private venture which should be سرکار کو مہیا کرنا ہے, سرکار کو یہ پلیٹ فارمز دینے ہیں عوام ایبسلیوٹلی جو نہیں دینے چاہیے. جی بالکل. اور دیکھیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہاسپٹل جیسے کہتا ہے کہ چانسز سروائیول کم تھے, نہیں تھے, بٹ اگر وہ 1% سروائیول بھی تھا, دے میڈ شور کہ وہ نہ اویل کیا جائے somehow. How can they just give up on a life? ہم ایک ڈسٹریس میں جانور کو بھی دیکھتے ہیں تو ہم اس کی جا کے مدد کرتے ہیں, چاہے چڑیا ہو چاہے بلی ہو, ہم جا کے دیکھتے ہیں اچھا پر ٹوٹ گیا, اچھا چلو اس کو پانی پلاؤ, اس کو یہاں رکھو, بینڈیج لگاؤ. ہمارے اپنے گھر میں اگر کبھی ہو جاتا ہے تو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک انسانی جان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے, اور ہاسپٹل میں ایک 10 سال کی معصوم بچی کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. یہ کس قسم کی ملک میں رہتے ہیں, یا کس قسم کے شہر میں رہتے ہیں, کس قسم کے ڈپارٹمنٹس ہمارا خیال کرتے ہیں. یہ تو مطلب یہ تو انہیومینٹی ہے, سیدھی انہیومینٹی ہے. It's amazing. Like I just so قانون ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اور عمران خان صاحب جن کو چھوٹی ننھی 10 سال کی عمل وزیر اعظم دیکھنا چاہ رہی تھی, آج وہ اس ملک کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں. آج اس ملک کا صدر جو ہے وہ کراچی سے ہے, اینڈ انٹرسٹنگلی ڈاکٹر ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسے ملک کے اندر جدھر ایک بڑا شہر, جدھر وزیر اعظم جاتے ہیں اور اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ ہماری لائف لائن ہے اکانومی کی, وہ ملک, اس کے باسی, اس کے شہری اپنے آپ کو لاوارث سمجھتے ہیں. اس شہر کے اندر پولیس جو آپ کی محافظ ہے, لٹیرے بھی نکل آتے ہیں. ہسپتال جس نے جان کی امان جہاں آپ نے پانی ہے, جدھر آپ کو ہیلنگ ملنی ہے, ہاسپٹلز سلاٹر ہاؤسز بن جاتے ہیں کمپلیٹلی بے حس. اور آپ کی اولاد, آپ کا اپنا خون, اس کو کولیٹرل ڈیمیج کہہ کے اگلا قدم بڑھا لیا جاتا ہے. ہم ایسے پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے, اور اسی پاکستان کو بدلنے کے لیے عمر و بینش نے پہلا قدم اٹھایا ہے, انفارچونیٹلی اپنی بچی کی قربانی دے کے. آئی وش عمل آج زندہ ہوتی, آئی وش عمل آج ہمارے ساتھ موجود ہوتی, وہ ننھی عمل جو صدر پاکستان بننا چاہتی تھی, اس سسٹم کی درستگی چاہتی تھی. عمل نہیں تو آنیا صحیح, اور آنیا جیسی لاکھوں کروڑوں بچیاں اور بچے اس ملک کے. انشاءاللہ تعالی جتنی بیداری اور جتنی آگاہی اس ملک میں پھیلائی جائے گی, اپنی آواز بلند کر کے, اس سسٹم کو ریجیکٹ کر کے, ان لوگوں کو جس کو آپ ووٹ ڈالتے ہیں اور وہ نہ آپ کے لیے ہسپتال بناتے ہیں, نہ ICU بیڈز کو یقینی بناتے ہیں, نہ وینٹیلیٹرز کو یقینی بناتے ہیں, آپ کو لاوارث چھوڑا جاتا ہے ایسے بڑے بڑے شہروں میں. جب تک آپ ان سے سوال نہیں کریں گے تب تک آپ کے حالات ایسے ہی رہیں گے. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی اور عمل پیدا ہو. آخری lastly I have to wrap up. If there was one thing you'd want to tell Amal before she left, what would it be? That's a tough one. Do we love her? When she was leaving, I remember telling her that I'm sorry. And that's exactly what I was thinking. I'm sorry we failed you. Good night, Allah Hafiz.